बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब जो है वो सियासी सरगर्मियों में इजाफा होता चला जा रहा है। ख़बरें भी बहुत सारी हैं। मसलन आज आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो तोशाखाना केस में पेश हुए और बहुत उनकी तबीयत जो थी वो ज़ाहिर ख़राब भी थी और उसके बावजूद वो आज नैब अदालत के सामने पेश हुए हैं। इस केस में जो कि तोशाखाना केस कहलाता है, जिसमें मुख्तलिफ जो ममालिक से तहाइफ दिए जाते हैं उनके इस्तेमाल के ऊपर ये सवाल उठाया गया है और इसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी तलब किया जा चुका है, किया जा रहा है। इसी मौके के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बातचीत की और उन्होंने ये सवाल उठाया कि 18वीं तरमीम की सज़ा जो है वो उनके वालिद को दी जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये हम आगे जाके आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने बहुत सख्त बातें की कि 18वीं तरमीम के हवाले से ये तमाम का तमाम मामला जो है उसके पेश नज़र है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी आज जो है वो तलब किया गया था। उस पे अदालत ने उनके कुछ कानूनी नुकात उठा लिए हैं, सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि 2 अपीलें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा 2 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। 8 हफ्ते की ज़मानत का क्या स्टेटस है, जिस पे उन्होंने ये भी पूछा कि क्या उनकी ज़मानत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अगर ज़मानत मनसूख है तो उस पर मुल्ज़िम का क्या स्टेटस है। बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्ज़िम इश्तिहारी हो चुका है, ये भी उन्होंने फरमाया और उसके साथ साथ ये भी कहा कि नवाज शरीफ की जो सज़ा मुअत्तल की गई थी वो बरकरार है या नहीं ये बताया जाए। इसकी जो तफसीलात है वो भी तलब की गई। उनको ये बताया गया था कि ये जो मामला है इसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है उसके पास ये खुसूसी इख्तियार है जो कि अदालत ने ही दिया था कि वो उनकी ज़मानत जो है उसमें तोसी कर सकती है या नहीं कर सकती। उस पर भी उन्होंने स्टेटस जो है वो पूछा है जो कि आइंदा पेशी पे उनको बताया जाएगा। ये जो सवालात उन्होंने पूछे, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नज़दीक जो उनकी एक ज़मानत है वो ख़त्म हो चुकी है और अब पंजाब हुकूमत हमें उसका स्टेटस बताए। याद रहे कि जो उनकी बीमारी का मामला हुआ था उसमें अक्टूबर 19 को उनको इजाज़त दी थी कोर्ट ने, 8 हफ्तों की उनको ज़मानत दी गई थी, जिस पे बाद में गवर्नमेंट अब तक ये कहती रही है कि नवाज शरीफ साहब चकमा दे के जो है वो बाहर चले गए हैं और उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दी थी पंजाब हुकूमत को कि वो उनकी ज़मानत में एक्सटेंशन देती रहे। तो आया अब पंजाब हुकूमत एक्सटेंड कर रही है, उनको नहीं बुला रही है। कमेटी उन्होंने ज़रूर बनाई थी कुछ अर्सा पहले, उसका क्या स्टेटस है, अब अदालत में ये मामला सामने आएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो ये तासुर दे रही है, खास करके जरदारी साहब ने कल CEC का इजलास जो है उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया की इत्तलात हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि नून लीग की कोई डील हो रही है, हम जब भी उन पर एतमाद करते हैं वो हमें इसी तरह से हमारे भरोसे को तोड़ते हैं। अब उनके बगैर APC जो है वो की जाएगी और वो भी कोई ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दिए मौलाना फजलुर रहमान की तरह। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी इस मामले पर एक सफ़े पे है और ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन जल्दी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी और उसमें नून लीग को एक पार्टी के तौर पर बुलाया जाएगा, यानी ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनमें शायद वो नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ या तीनों जमातों के बीच में अब दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस पर क्या होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे और जरदारी साहब के शुकूक व शुबहात अदालत के आज के जो रिमार्क्स हैं उससे भी बहुत ज़्यादा सामने आते हैं कि अगर डील कोई नहीं है तो फिर पंजाब हुकूमत ने अभी तक इस बारे में वो एक्सटेंशन जो दे रहे हैं ज़मानत की वो उसकी क्या लॉजिक है, क्या वजह है, इसके ऊपर भी ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब शफकत महमूद साहब, वज़ीर तालीम है, वफाकी वज़ीर तालीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब राना तनवीर साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमाओं में से हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। जनाब कमर ज़मान कायरा साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो मैं राना साहब आपके पास आती हूँ, ये मुझे बताइएगा कि ये जो आज अदालत ने सवाल उठाए हैं और अदालत ने ये कहा है कि हमारी तरफ से सज़ा जो थी मुअत्तल की गई थी वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, ये एक नया एंगल आ गया है कि इसका तो मतलब ये है कि नून लीग और पंजाब हुकूमत के बीच अब मामला चल रहे हैं। क्या बाकायदा आप लोगों का राब्ता है पंजाब हुकूमत के साथ जो कि एक्सटेंड कर रही है ज़मानत को, या क्या सूरत हाल है? देखिए ये बात आपने आसमा बिल्कुल ठीक कही है कि उन्होंने कहा था कि उसके बाद इट्स अप टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है, और उन्होंने तो ओरिजिनली भी कहा था कि हमारे पास तो आने नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब वो की बेल, जब चीफ मिनिस्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये तो आपका मामला है, होम डिपार्टमेंट या आप करते इसको बेल देते या जिस तरह भी है, जब जेल में बंदा हो या सजा याफ्ता हो
تو اس کے بعد جب وہ گئے تو اس کے بعد وہ ایک انہوں نے کنڈیشن رکھی تھی ججمنٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں کہ انہوں نے جب ایفیڈیوٹ دیا شہباز صاحب نے کہ یہ پیریوڈیکلی ہمیں اپنی رپورٹس بھیجتے رہیں گے، تو وہ رپورٹس جو وہاں ڈاکٹرز کی ہے اتھینٹک رپورٹیں اور ہائی کمشنر کے ذریعے جو اتھینٹسٹی ہے اس کی، اور وہ ان کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں ریگولرلی ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی ایمبیگوٹی نہیں ہے. جب کمیٹی بنی تھی پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی تو اس میں یہی تھا کہ وہ جائزہ لے ان رپورٹوں کا کہ ان کے اتھینٹسٹی کا کیا وہ ٹھیک ہے، یا ہائی کمشنر سے پوچھیں، یا یہ اس قسم کے معاملات تھے. لیکن اگر وہاں کے ڈاکٹر کہتے ہیں جو پچھلے دنوں میں ڈاکٹرز تو رانا صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا سر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پنجاب حکومت کو یہ اطمینان دلایا جاتا ہے یا وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا، نہیں میں کہہ رہا تھا کہ پچھلے دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو ایک ہفتہ پہلے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کو ہاسپٹل کے قریب ترین رہنا چاہیے تاکہ کسی وقت ایمرجنسی ہو تو آپ کو شفٹ کیا جائے کیونکہ آپ کی کنڈیشن ایسی ہے. اور آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں شاید ایڈمٹ ہو رہے ہیں سرجری کے لیے یا جو بھی. اس وقت تو کووڈ-19 کی وجہ سے ان کی جو تھی یہ آپریشن پروسیجر کا معاملہ وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا. ان کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، ان کو بہت سارے ملٹیپل ہیلتھ ایشوز ہیں، تو اس کی تصدیق ہو سکتی ہے. یہ تو کوئی نہیں کیونکہ وہاں ہائی کمیشن بھی ہے. اچھا، ابھی شفقت صاحب نے جب آپ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، آپ نے یہ فرمایا کہ معاملات جو ہیں وہ میری اطلاع کے مطابق پنجاب حکومت نے وہ جو میڈیکل رپورٹس آئی تھیں ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو واپس آنا چاہیے. یہ بھی ریسنٹلی کافی دیر ہو گئی ہے، کچھ مہینے ہو گئے. ہاں کچھ مہینے ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کو واپس آنا چاہیے اور انہوں نے ریجیکٹ کی ان کی رپورٹ. اور اس کے بعد سے پنجاب حکومت نے، آپ کو یاد ہے کہ اس وقت ایک ویڈیو آئی تھی جس میں نواز شریف صاحب سیر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو یہ رپورٹیں آ رہی ہیں، دوسری طرف سے لگ رہا ہے کہ وہ سیر سپاٹے کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے جو یاد پڑتا ہے، آئی کوڈ بی رانگ، لیکن جو مجھے یاد کرتا ہے پرائم منسٹر اپنا پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میڈیکل رپورٹس ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ان کو واپس آنا چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر کوئی اس پہ اپڈیٹ نہیں ہے. اب لیٹسٹ اپڈیٹ میرے پاس نہیں ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے، اب تو عدالت ہی بتائے گی. عدالت نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا نا، ہماری طرف سے سزا معطل ہے، ختم. ہماری طرف سے جو وہ اشتہاری ہیں وہ یہ کہا ہے انہوں نے. جی انہوں نے کہا جو ہم نے 8 ہفتے کی مہلت دی تھی وہ ختم ہے اور اب وہ اشتہاری ہیں، یہ عدالت نے کہا. تو اس سے آپ کو کیا تاثر مل رہا ہے؟ اس سے تاثر مل رہا ہے کہ جو اس میں تو کوئی پیچیدگی والی بات نہیں ہے کہ وہ ایک انٹرم بیل پہ گئے تھے باہر اپنا علاج کرانے کے لیے، اور 8 ہفتے کے لیے کورٹ نے ان کو مہلت دی تھی اور انہوں نے علاج بھی نہیں اپنا کرایا. اور میرا خیال ہے کتنے 6-8 مہینے تو ہو گئے ہیں، اور ان 6-8 مہینوں میں ان کا کوئی، میری تو اطلاع کے مطابق آج رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپتال میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن شفقت صاحب سارا کچھ تو اب ظاہر ہے کہ پنجاب حکومت کے ہاتھ میں ہے. اگر دیکھا جائے تو پنجاب حکومت نے تو آلریڈی ریجیکٹ کر دی ہے نا ان کی، اور ان کو کہا ہے کہ واپس آئے. اس کو بھی کافی مہینے ہو گئے. ہاں تو اب اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہوتے جو کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں. ہاں جی رانا صاحب، میں تھوڑا کریکٹ کر دوں، شفقت صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں جو ریجیکشن کی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی تھی کہ ٹیسٹڈ نہیں ہے ہائی کمیشن کی طرف سے یہ جو رپورٹیں ہیں. تو وہ رپورٹیں جو دوبارہ آئیں وہ ہائی کمیشن نے ٹیسٹ کی تھی. ہائی کمیشن جی اچھا، وہ ان سے پوچھا گیا تھا. بیسک بات تو یہ ہے کہ ان کی 8 ہفتے کی ضمانت تھی، ان کو 8 ہفتے کے بعد اپنا جو بھی علاج کرانا چاہیے تھا کرا لیتے، لیکن سب کو پتا تھا کہ وہ گئے وہ کدھر آئیں گے. یہ تو باقی تو ہم ایسے قانونی نہیں آئیں گے، وہ ابھی نہیں آئیں گے، وہ قانونی موشگافیاں تو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو کلیئر ہے. اچھا، قاہرہ صاحب بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ماشاءاللہ زیادہ سمجھتے ہیں، زبردست قسم کی مینگو کلر کی شرٹ پہن کے آئے. قاہرہ صاحب، اب یہ سوال جو کل زرداری صاحب نے سی میں آپ کی اٹھایا ہے، وہ یہ کہتے کہ جی ہم پی ایم ایل این پہ اب اعتماد کرنے کو تیار ہم نہیں ہیں ان پہ اعتبار کے لیے.
ایسا ہی بات ہوئی ہے جو رپورٹ ہوئی ہے اخباروں میں؟ آسما آپ تو خیر جو چاہے لکھ سکتے ہیں. نہیں. دیکھیے میں ایک گزارش کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مینگو رنگ کی شرٹ اس لیے پہنا ہے کہ آج مینگو ڈے ہے. اوہ اچھا 17 اگست. اٹ واز اے سیڈ ڈے بٹ مینگو ڈے. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا گلہ شکوہ سیاسی جماعتوں سے آپس میں رہتے سیاسی وہ ایک بحث کے اندر گفتگو ہے جو اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ فرما رہی ہیں. کس طرح؟ ہم چاہتے ہیں وہ آپ بتائیں. وہ جو میری میٹنگ کے اندر کی گفتگو تھی وہ وہیں کا امانت ہوتی ہے, وہ باہر میڈیا پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. لیکن میں نے صرف اتنی گزارش کی کہ جو میری توقعات ہیں, فرض کریں مسلم لیگ کو مجھ سے میری جماعت سے کوئی توقعات ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم سے کوئی توقعات تھیں, ہم ان پہ پورا نہیں اتر سکتے. وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, ہماری آئیڈیولوجیکل اپنی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے, ہم نے پہلے پرائر بتایا ہو سکتا ہے, کوئی وجہ ہے, اور وہ ہم سے گلا کر سکتے ہیں, ان کا حق ہے. اسی طرح کا گلا ہم کر سکتے ہیں, اور یہ انٹرنل ڈسکشن ہے. انٹرنل ڈسکشن میں میں چھوٹی سی گزارش کر دیتا ہوں. میں تو اب میں سننے والوں میں تھا, تو میں نے صرف اتنی گزارش کی ہے کہ یہ میٹنگ کے اندر مختلف افراد مختلف احباب کی اپنی آراء ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. آپ کی رائے کیا ہے کہ پی ایم ایل این کے جو آج عدالت نے بلایا توشہ خانہ میں, میاں صاحب کے وکیل کو کہا کہ ہمیں سٹیٹس بتائیں کہ آپ کے پاس کیا سٹیٹس ہے اس وقت, ہماری طرف سے مہلت ختم ہو گئی بھی ہے. تو انہوں نے کہا پنجاب حکومت کو اختیار دیا تھا, پنجاب حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی رپورٹس دیکھ کے فیصلہ کر رہی ہے. تو آپ کی کیا تاثر ہے؟ کوئی ڈیل کا تاثر ہے, جان کے نہیں بلایا جا رہا, یا جان کے پی ایم ایل این نہیں آ رہی ہے تو کیا ہے؟ وہ جو چکمے کی بات پی ایم ایل این تو آ رہی ہے کہاں واپس میاں صاحب کی واپسی؟ دیکھیں پی ایم ایل این تو یہی ہے نا, میاں صاحب گئے ہیں, تو پی ایم ایل این تو نہیں آئے گی, میاں صاحب آئیں گے. میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے, اس میں کسی کو کوئی شک ہے. میاں صاحب دل کے عارضے میں مبتلا ہیں, اس میں کوئی شک ہے. حکومت نے پوری تسلیاں کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے خود بذات خود جناب عمران خان صاحب نے کابینہ کو اس بات کی تسلی کرائی کہ میں نے اپنے ڈاکٹر بھیج کے بھی چیک کرا لیا ہے, میاں صاحب سیریسلی بیمار ہیں. پنجاب کی وزیر صحت جو ہیں, آپ ان کا سٹیٹمنٹ ابھی بھی ریکارڈ پہ ہے, انہوں نے کہا میں نے جو باتیں پہلے دن کہی تھی, آخری دن کہی تھی, میں ان رپورٹس کے ساتھ آج بھی سٹینڈ کرتی ہوں. سو میاں صاحب جب گئے وہ علیل تھے, وہ آج بھی علیل ہیں. ان کا علاج کیوں نہیں ہو پایا, رانا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, کووڈ کی وجہ سے بند تھے یا کیا وجہ تھی. علاج جلد ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اس پہ کمپلیکیشنز ہیں, ہوں گی, ان کو پتا ہوگا. اب میری خواہش تو یہ ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا علاج کرا کے واپس تشریف لائیں. وہ ہمیں چکمہ دے کے گئے, اور دیکھیے نا, مجھے یہی یہ افسوس کی بات ہے. میری خواہش یہ ہے نیچرلی کہ میاں صاحب جلد واپس تشریف لائیں, جتنی جلدی ہو سکے ان کا علاج ہو پائے, وہ صحت مند ہوں, واپس آئیں, تاکہ وہ ہمارے ساتھ اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے سے شامل ہوں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت کیا کہہ رہی ہے, ایک وقت میں دو باتیں ہیں. چکمہ دے کے گئے ہیں, اوکے, اچھا جی, جو وزیر اعظم صاحب نے اپنی کابینہ کو کہا وہ کیا تھا, اور جو وزیر صحت پنجاب جو کنسرن وزیر ہیں, جو آج بھی اپنی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں, وہ کہتی ہیں میں نے جو کچھ کہا رپورٹس پہ ساتھ میں کھڑی ہوں, تو یا وہ چکمہ ہے یا یہ چکمہ ہے, یہ فیصلہ یہ فیصلہ آپ کا ہے, مطلب یہ فیصلہ میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم یہ قانونی بحثیں آگے پیچھے وہ کرتے رہیں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب گئے ہیں, جب تک ان کے مطابق حالات صحیح نہیں ہوتے انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا. جو مرضی آپ کر لیں, وہ پہلے بھی چلے گئے تھے سعودی عربیہ, وہاں بھی انہوں نے کافی ٹائم گزارا تھا, اب بھی وہ نکل گئے ہیں, اور اب اس کے اندر ڈاکٹرز نے کس قسم کی رپورٹیں دیں, وہاں جا کے وہ ان کی صحت بظاہر بہتر لگی. یہ میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں, ہمیں تو جو رپورٹیں دکھائی گئیں اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا. اس کے بعد وہ وہاں گئے, وہاں ان کی طبیعت بظاہر بہتر لگ رہی تھی. ختم کر لوں. سو مطلب اب پوائنٹ از کہ یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو 8 ہفتے کی ضمانت دی تھی, آپ اشتہاری ہیں, آپ وہاں سے غائب ہیں, اور ہمارے لیے تو آپ اشتہاری ہیں. تو اصل ایشو تو یہ ہے کہ لیگلی جو ان کو ایک مہلت ملی تھی اس کو انہوں نے تجاوز کیا ہے, اور کورٹ از ناٹ سیٹسفائیڈ. اچھا رانا صاحب, اس دن ندیم افضل چاند صاحب نے میرے پروگرام پہ ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی. انہوں نے کہا, ہم نے کہا کہ آپ نے یہاں پہ جب وہ نکلے ہیں لاہور میں, تو آپ نے ان کے اوپر کیوں یہ لاٹھی چارج وغیرہ کروایا, یا پتھر وغیرہ کا جو بھی سین تھا وہ کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ تسلی کے بغیر سڑکوں پہ نہیں آتی. تو سر یہ تسلی کس نے کرائی ہوگی نون لیگ کو, آپ بہتر جانتے ہیں. یہ مریم کیا کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا, میں آپ سے پوچھتی ہوگی اس پہ, نہیں ضرور, پہلے رانا صاحب سے پوچھ لوں. جی
اچھا میں بتاؤں، یہ اصل میں یہاں ایک فیشن ہو گیا ہے کہ ہر چیز تسلی پہ یا کسی چیز پہ، وہ انہوں نے بلایا، وہ خود تو نہیں گئی، انہوں نے بلایا تھا نیب نے، تو وہاں پیش ہونے گئی، اور ورکرز نے کیونکہ کافی دیر بعد وہ نکلی تھی تو اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہ پہنچے. اور میں اس چیز کا پتہ نہیں، شفقت صاحب جو بھی اس کی طویل کریں یا ان کو جو بھی انفارمیشن ہو، میرے ذاتی طور پہ کیونکہ میرے ورکر بھی وہاں تھے، یہ بھی وہاں تھے، تو وہاں پہ پرووکیشن یا ریئیکشن یا جو بھی ہوئی ایکسیس وہ دوسری طرف سے ہوئی ہے. کوئی پلان تھا یا کیا تھا یا کس طرح ہوا ہے. اور ابھی فرانزک بھی اس گاڑی کا کرایا ہے تو اس پہ بھی وہ فائر لگا ہے، اس کو جو ونڈ سکرین ہے وہ یہ بھی کروا سکتے ہیں، اس گاڑی کی گاڑی حاضر ہے. سر لیزر گن ہے، لیزر گن کا حملہ تھا یہ جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی مریم، وہاں پہ وہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آرام سے ان کو اندر بلا لیتے اور کوئی ایسی کوئی وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی اندر جا سکتا تھا، صرف ایک لوگ گئے تھے، جاتے ہیں لوگ جہاں پہ شفقت صاحب جائیں گے اپنے حلقے میں تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اس میں دوسری کوئی بات ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کوئی تسلی کدھر سے کرانی ہے، کس نے کرانی ہے. اچھا اور اب یہ شفقت صاحب سن لے سر. اصل بات یہ ہے کہ رانا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اصل بات رانا صاحب اجازت دے دیں. جی رانا صاحب کیسز بن رہے ہیں اور ایک نہیں لاکھ کیسز بن رہے ہیں اور ساری فیملی پہ بن رہے ہیں اور ایسے ایسے کیسز بن رہے ہیں جن کا صحیح بات ہے، وہ تو بن رہے ہیں، وہ تو ساری دونوں پیپلز پارٹی اور دونوں گزارش یہ ہے رانا صاحب مجھے بھی اجازت دے دیں تھوڑی دیر کے لیے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو مریم صاحبہ کا واقعہ ہے اس کے پیچھے اس کا تناظر سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ تھا کہ وہ بڑی دیر کے بعد باہر نکلی تھیں تو نیچرلی ان کی خواہش تھی کہ کوئی تھوڑا سا ہلا گلا ہو، کیونکہ میں آئی ہوں، میں تو شہزادی ہوں اور میں آؤں اور ہلا گلا نہ ہو تو بڑی جاتی ہے کہ خواہش پوری کر دی گئی. تو یہ پھر رانا صاحب مثلاً کہہ رہے ہیں کہ جی میرے حلقے رانا صاحب شیخو پورے پہ ہیں تو دور دراز علاقوں سے لوگوں کو بلایا گیا تاکہ آپ پہنچو وہاں پہ جا کے. اچھا تو ان کے حلقے کے کم از کم کوئی گھنٹہ دور تو ہے ہی، تو وہاں سے بھی یہ بھی لے کے آئے جس طرح ہوتا ہے. نیب کا دفتر اچھا جی دوسرا جو اس کا تناظر ہے رانا صاحب گل تو سن لو، سانو موقع تو دے دیو نا. دوسرا جو تناظر ہے نا اس کا، یہ ان کے اندر ایک بڑی سیریس جو ایک کشمکش ہے نون لیگ کے اندر. ایک طرف ہے شہباز شریف، وہ لیڈر، ان کی ایک لائن بھی مختلف ہے، ان کی لیڈرشپ بھی مختلف ہے، نظریہ بھی شاید مختلف ہے. رانا صاحب بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ کافی قریب ہیں ان کے. دوسری طرف وہ ہسٹری میں کہتے ہیں پریٹینڈر ٹو دا تھرون، کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اصلی اور بڑا حق تو ہمارا ہے کہ ہم وہ ہوں اور وہ مریم ہیں. تو اس لیے یہ جو سارا سلسلہ کیا گیا اور پرووک کی گئی، بٹ روڑے اور اینٹیں گھر سے لے کے گئے اور یہ کہ جی تماشا کرنا ہے وہاں پہ، تو یہ ایک پولیٹیکل چال تھی. اس کے دو اہداف تھے، ایک تو یہ کہ باہر اور دوسرا یہ کہ آپس کی لڑائی آبزرور کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. کمنٹ کر دے تو میں بریک پہ جاؤں. ان کو کہیں آبزرور کے طور پہ کمنٹ کریں. اس پہ صرف ایک شعر پڑھ سکتا ہوں. پڑھیے. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، کسی بات پر نہیں. واہ واہ واہ. میرا خیال ہے کہ سارا حال بیان کر دیا رانا صاحب، قاہرہ صاحب کی اس گفتگو نے، اور اس خبر کی تصدیق کر دی ہے جو ہم ذرائع سے بتا رہے تھے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اب نون پہ کرتی ہیں آپ نے تو وہ ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں چواتیاں لڑی. سر ساڑھا کم ہی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم ضرور اس پہ بھی بات کریں گے کہ پھر پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان دونوں اب ایک پیج پہ آ چکے ہیں. کیا حکومت کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम की ब्रेक में सिलेबस डिस्कस होता रहा है। शफकत महमूद साहब ने बड़ी एफर्ट की है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उस पर हमने एक अलग प्रोग्राम करना है और हमारे बड़े कंसर्न्स हैं एज पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा है। मगर कायरा साहब, अब हम चूँकि सियासत पे बात कर रहे हैं तो इसको मैं भी इस बात को सेकंड करूंगा कि ये जो यूनिफॉर्म सिलेबस की बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। और मैंने वक्फे में भी कहा कि शफकत साहब, अगर आपकी हुकूमत ये कर जाती है तो अगर कोई आपसे नेक काम हुआ तो सबसे बड़ा नेक काम ये। और राना साहब ने भी तायद की है, यदि PMLN ने भी, तो ये तो बड़ा इस पे अलग प्रोग्राम बनेगा सबका मशकूर, सबका मशकूर। अच्छा, लेकिन अब कायरा साहब, अब ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, ये अब तक क्यों इसका इनकाद नहीं हो सका? देखिए आसमा, बड़ा सिंपल व्यू है। हम जब गवर्नमेंट आई, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन प्रोसेस पे थे, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इन्होंने कहा ठीक हुआ है, हमने कहा गलत हुआ है इलेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन जितने हुए सभी पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात रहे। हमारे इस पे अपनी रीजन्स थी और वो बाद में सबूत भी हुए। सवाल ये है कि उसके बाद भी हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर जाए। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग, जो शफकत साहब जैसे धीमे मिजाज के समझदार लोग हैं, उनका व्यू मुख्तलिफ था। कुछ लोग जो थे उनका व्यू ये था कि अपोजिशन को गाली वाली दे के इनको नफरत से दूर रखना है, क्योंकि इनके साथ अगर बैठ के बात करेंगे तो जी शायद हमारा कोई वो जो ग्राफ है वो गिरेगा। हालांकि ये नहीं पता था कि ग्राफ सिर्फ टेम्परेरी वहाँ खड़ा रहता है, आपकी परफॉर्मेंस असल गेज करती है। तो हमने कोशिश की। उसके बाद फिर मुख्तलिफ अदवार में 2-3 APCs भी हुई, और वो APCs बुनियादी तौर पे ये थी कि अपोजिशन अपना प्रेशर बिल्ड करे हुकूमत के ऊपर, लोगों को इकट्ठा करे और गवर्नमेंट को अपना नुक्ता नजर दे कि जी ये काम आपको करने की जरूरत है। दैट वाज नॉट टू स्टॉप द गवर्नमेंट और टू गेट अवे। तो अब क्या सिचुएशन? अब ये तयशुदा है कि सारी जमातें, हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट अपना कोई भी एजेंडा अमल दरामद करने में फेल हो गई। कोई एक एजेंडा आइटम इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोमिसेस में ये ऐसा नहीं है जिसको ये अपना माइलस्टोन बता सके कि ये हमने कर दिया है, ये उस पर सफर कर रहे हैं। इसलिए हम भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं, और लोग बहुत तंग भी हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, रोज मीडिया वाले भी अब बातें कर रहे हैं। सो हमारी दानिश में हुकूमत को अब रहना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। और यही मौलाना ने भी कल कहा। और ये बात सारे हमारी दानिश में, गवर्नमेंट की दानिश मुख्तलिफ होगी, यकीन गवर्नमेंट इस तरह उससे मुख्तलिफ सोचेगी, लेकिन हमारी दानिश रुकावट क्या है सर? और हम अभी तक तो नहीं हो अपने हम ये समझते हैं कि पहला काम पार्लियामान का है। एक दफा पार्लियामान के अंदर कोशिश होनी चाहिए, पार्लियामान को मौका मिलना चाहिए। वो किस किस्म की कोशिश? मैं बताता हूँ। और अगर वो फेल हो जाता है, अगर वो कामयाबी नहीं होती, तो फिर नेचुरली आपको आवाम की तरफ जाना पड़ेगा। कोशिश क्या होगी? कोशिश ये है एक कि जो पसे पर्दा कुव्वतें हैं, जो हमेशा प्ले रोल करती हैं, आज भी कर रही हैं, उनको न्यूट्रल होना चाहिए। वो इमरान खान साहब के एम्पायर वाली में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनका न्यूट्रल होना चाहिए, और वो जो भी सियासी काम है वो सियासतदानों को करने दें। करने की ज़रूरत क्या है? हम अपना काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कोई एक जमात इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर एक बड़ा प्रेशर बिल्ड कर सके। ये दुरुस्त बात है, मुझे कहने में कोई बाक नहीं है। और ये हमेशा होता है कि इसके लिए बाकी जमातों को आप इकट्ठा करते हैं। पीपल्स पार्टी ये समझते हुए हर दरवाजा खटखटा रही है, हर जमात के पास बार बार जा रही है, आइंदा भी जाएंगे। अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गिले शिकवे हैं दोस्तों से। आपकी बात से मुझे नून लीग हमारे साथ है, नून लीग के साथ जितनी मीटिंग्स हुई हैं वो कंस्ट्रक्टिव हुई हैं, वो इस पर पॉजिटिव है। और हम तवक्को कर रहे हैं। डिले से हमारे गिले शुरू हो जाते हैं कि जल्दी होने की जरूरत है। उनका ख्याल होगा कि शायद अभी जल्दी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरी तवक्को ये है कि सारी जमातें मेरे साथ चलेंगी। अगर नहीं भी चलती तो उसको मैं समझता हूं। पहले कि राना साहब से पूछूं, क्योंकि नून पे बहुत एतराजात हो रहे हैं, तो आपकी क्या तवक्कुआत है कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाएगी जल्दी, और रुकावट कहाँ देखिए आसमा, मैं 1965 से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ, और आपको उससे अंदाजा हो गया कि हम कितने पीछे जाते हैं। सीनियर है। और तकरीबन हर गवर्नमेंट के खिलाफ तकरीबन APCs भी बनी है। ये सारी ऑपोजिशन इकट्ठी रहती है, कभी नहीं होती, कभी। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि ये सारे इकट्ठे हैं, लेकिन इसमें से निकलना कुछ नहीं है। एक तो खैर फिलहाल आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, अल्लाह और पैदा करे लड़ाइयाँ। क्योंकि बेसिक बात ये है कि क्यों कामयाब नहीं होंगे। मैं अगले दिन भी शायद किसी के शो में ये कह रहा था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वो इसलिए कि अवाम इनके साथ नहीं है। ख्वाहिशात हैं, ताकत की ख्वाहिश है। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, वो 13 साल पता नहीं कितनी देर बैठे रहे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन,
تو ان کو بہت تکلیف ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے. سو خواہشات ہیں, خواہشات میں تو کوئی انسان اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن عوام ساتھ نہیں ہے. اچھا, اور پارلیمنٹ بھی ساتھ نہیں ہے. تو جب پارلیمنٹ بھی ساتھ نہیں ہے, عوام بھی ساتھ نہیں ہے, تو باقی مٹ کے اور انہوں نے کہا کہ ایک تیسری قوت بھی ساتھ نہیں, اس کو بھی نیوٹرل. ہمارا خیال یہ بھی ہے کہ اب اتحادی بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں, عوام بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بجٹ میں جی 42 لوگوں کا فرق تھا, لیکن بجٹ میں اب میجورٹی ثابت نہیں کرتا ہے. یہ بڑے جن کو ساتھ نہیں چھوڑنا وہ ساتھ ہے ابھی تک, اس لیے کچھ بھی آپ کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا. جن کو ساتھ چھوڑنا چاہیے, ہاں جن کو ساتھ چھوڑنا چاہیے, نیوٹرل ہونا چاہیے. میری بات سنیں, میں ایک تو شفقت صاحب حکومت میں ہیں, اور یہ میں آپ کو بالکل کالا صاحب بھی اس کو شاید انڈورس کریں کہ جب حکومت میں بندہ ہوتا ہے تو اس کو سب ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. تو یہ ہم نے بہت ساری حکومتیں دیکھی ہیں, 35 سال سے ہم آ رہے ہیں. شفقت صاحب نے پتا ہے انہوں نے بڑیاں حکومتیں دیکھی ہیں. تسی خوش ہو جاؤ, فائدہ کوئی نہیں. ان کا ایک چیمپئن ہے وہ وزیر خارجہ, اس نے تو پتہ نہیں کتنی دیکھی ہیں باہر, اور ابھی اتنا بڑا سٹیٹمنٹ بھی دے دیا. اچھا رانا صاحب جی, لیکن میں جو بات کرنے چاہ لگا ہوں کہ آنیسٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہلکے کی حد تک بھی کہ ہم سوچتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں تو ہمارے مقابلے میں کوئی شاید کھڑا بھی نہ ہو, لیکن وہ اس وقت چلتا ہے جب کارپیٹ نیچے سے نکل جاتا ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی مختلف ہیں. لوگ اتنا پریشر ہے لوگوں کا, یہ جیسے عوام کی بات کرتے ہیں وہ جولیاں اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑائے. اگر پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا مؤثر رول ادا نہ کیا, افیکٹو رول, جس کا ذکر کارا صاحب بھی کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیوں میں نون لیگ بھی آتی ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ بھی تو سیاسی جماعت ہے کہ نہیں. پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ نون, میں سب کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو کرنا چاہیے اور وہ کریں گے. پہلے جو بات انہوں نے کی ہے بڑی اچھی بات کی ہے. پیچھے جو اے پی سی ہوئی ہے, وہ اے پی سی کا جو رزلٹ ہوتا تھا اس کا ہمارا مقصد اس گورنمنٹ سے کوئی چھٹکارا حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا. وہ پریشر کے طور پہ کرتے تھے کہ بھائی کس طرح پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ساری اپوزیشن کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ گراؤ. پہلے نہیں تھا, اب بنانا ہے. اچھا ران صاحب میں بریک لے لوں ایک, آپ سے شروع کروں. ہاں جی 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 ران صاحب, جی 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 ران صاحب. اس میں ابھی لوگوں کی جو ہم سے جو اے پی سی کی جب بات چلی تو لوگوں کا یہ خیال ہے, یہ ایک امید ہے ان کی, اور 100% وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ جو اے پی سی ہوگی یہ فائنل ہوگی اور اس کے بعد ہماری جان اس گورنمنٹ سے چھوٹ جائے گی. اچھا, حکومت کے آپس میں جل ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کے ایک اہم وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم کشمیر پالیسی بنانے والے وزارت خارجہ کہیں اور کھڑی ہے, کشمیر پالیسی بنانے والے کہیں اور کھڑے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اچھا میں بریک لے لوں. یہ ہے حکومت کے آپس میں. میں ران صاحب لمبا ہو گیا تھوڑا سا, میں بریک کے بعد آپ سے اسی پہ بات کرتی ہوں, چھوٹی سی. سر میں بریک کے بعد فوراً آپ کے پاس آتی ہوں, چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں. کہ بالکل یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے یہ کہہ دیا, فضل الرحمان صاحب, مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا, ہم نے یہ کہہ دیا, یہ ایک ہمارا بڑا مقصد ہے جس پہ ہم سارے اکٹھے ہیں, اور اس میں موڈیلٹیز مختلف ہو سکتی ہیں اور وہ موڈیلٹیز ہی طے کر رہے ہیں تھوڑی سی, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اے پی سی ہوگی. اچھا, یہ میں آ رہا ہوں, اور اے پی سی میننگ فل ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی, اور انشاءاللہ جو شفقت صاحب بات کر رہے ہیں یہ عوام جو ہے اس وقت جس موڈ میں ہے, اللہ خیر کرے. اسی لیے پریشر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں پتا نا کہ ان کا فیصلہ کس نے کرنا ہے, شہباز شریف نے کرنا. کیوں رانا صاحب یہ تو بتا دیں کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے. شہباز صاحب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ شہباز شریف نے کرنا ہے, مریم نے کرنا ہے, نواز شریف نے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے؟ ساری پارٹی فیملی ایک ہے, آپس میں تو لمبی لڑائی ہے نا. آپ پتا نہیں آپ کس خوش فہمی میں ہیں, صدر کس نے بنایا وہ مطلب. اب اسی لیے پریشر بڑھ رہا ہے زردائی صاحب کو, اب اگلی پیشی کو گرفتار تو نہیں کر لیا جائے گا. جب میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے وہ نہیں بنے. یہ تو بات نہیں ہے کہ وہ صدر انہوں نے ان کو بنایا, پارٹی کا صدر وہ ہے, ٹھیک سر ہے. گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب اس سے پہلے بھی یہ کیسز بھگت رہے. بات بڑی دلچسپ ہے
یہ توشہ خانہ کیس ہے کیا؟ شفقت محمود صاحب کیونکہ رہے ہیں ایگزیکٹو میں بھی اور سیاسی تجربہ بھی ہے اور یہ کیبنٹ ڈویژن میں بھی رہے، ان کو بہت سارا ورسٹائل تجربہ ہے. جب بھی توشہ خانہ ایک بیسیکلی آفس ہے، تحائف ملتے ہیں اور وہ تحائف وہاں جمع کرا دیے جاتے ہیں. اگر جس کو تحفہ ملتا ہے، اگر وہ شخص یعنی صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، اگر وہ اپنا تحفہ لینا چاہے تو وہ اپلائی کر کے وزیر اعظم صاحب سے منظوری ہوتی ہے کہ اس کو ایز پر پروسیس میں اس کی قیمت طے کی جاتی ہے اور وہ قیمت پے کر کے جو بھی ڈیوٹی اس کی ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت یقیناً مارکیٹ سے کم ہوتی ہے کیونکہ وہ تحفہ ان کو ملا ہوتا ہے. یہ پریسیڈنٹ ہے بہت عرصے سے. اچھا یہاں پہ بات عجیب و غریب ہے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو نیا کام کیا ہے تو پھر تو قصوروار ہے، اور اگر یہ ماضی کا رویہ تھا تو زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑیاں زرداری صاحب کو 2 ملی تھیں، ان کو انہوں نے کہا جی مجھے گاڑیاں، سیکورٹی سچویشن بڑی خراب تھی تو ان کو گاڑیاں ملی، انہوں نے کہا جی میں گاڑیاں چاہیے، وہ پروسیس میں ان کو مل گئی. اب اگر ان کو نیب کو یا گورنمنٹ آف دا ڈے کو گلا ہے کہ وہ پیسے کم دیے گئے تو یہ کلیم کر سکتے تھے نا کہ آپ اتنے پیسے اور جمع کرائیں. سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر ریفرنس بنا کے آج آپ تو ہمیں بلا رہے ہیں، ہم عدالت میں حاضر ہو گئے، ایک عدالت نیٹ کے ذریعے ہمارا فرض جرم کر رہی ہے، لیکن آخری گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک اور سابق صدر بھی تھا جو غداری وطن کا مرتکب تھا، وہ کون، اس کے خلاف کیوں کاروائی نہیں ہو رہی؟ یہ سارے جناب ساری نوازشیں اور مہربانیاں ریاست کی ہم ہی پہ کیوں؟